वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अल्लाह सुब्हानहू तआला का बहुत बेपनाह शुक्रिया अदा करता हूँ कि अल्लाह ने मुझे यहाँ आपके सामने खड़े होकर कुछ देर कुछ बातें रखने का मौका अल्लाह ने दिया है। और मैं शुक्रिया अदा तमाम इस प्रोग्राम के जिम्मेदारान का भी करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने बड़ी मोहब्बत से इस प्रोग्राम को रखा है, और वो भी इन गर्मी के दिनों में इतने तादाद में लोग आना बैठना, ये साबित करता है कि हमारी कौम जाग चुकी है और एजुकेशन के नाम पर भी इतने लोग इकट्ठा हो सकते हैं माशाअल्लाह। वरना बचपन में हमें ऐसे नज़ारे सिर्फ पॉलिटिकल लीडर्स के भाषणों में ही नज़र आते थे, लेकिन आज एजुकेशन में इतनी प्यारी बहनें और इतनी सारे बच्चे मर्द हजरात आए हैं, ये साबित करता है कि आप सब लोग इकरा के एम्बेसडर्स हैं माशाअल्लाह। जो अल्लाह का पहला मैसेज इस दुनिया में आया है, इकरा पढ़, उसके पैकर उसके सब एम्बेसडर्स हैं। और मैं बेपनाह शुक्रगुजार हूँ मौलवी हुज़ैफा साहब का भी, क्योंकि इस गुजरात में सबसे पहले मेरी मुलाकात मौलवी हुज़ैफा साहब से हुई थी 10 साल पहले, 12 साल पहले। उसके बाद आपने मुझे महाराष्ट्र में बहुत से मोटिवेशनल टॉक्स मेरे करवाए। वो बहुत अच्छी है, अपने आप को पीछे रखकर मुझे आगे लाकर मुझे मौके दे रहे हैं। और यहाँ जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मेमन कम्युनिटी यहाँ पर बड़ी मशहूर है, और उसमें बहुत से और भी कई कम्युनिटीज़ हैं। उन तमाम कम्युनिटीज़ के लीडरान, जिम्मेदारान को मैं सलाम भी करता हूँ और शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि आप लोगों ने 1 महीना पहले इस प्रोग्राम के लिए काविशें शुरू किए थे, और बिल्कुल 1 महीना पहले ही मेरा भी वर्कशॉप हैदराबाद में समर कैंप के तौर पे चालू हुआ था। और पहले दिन से मुझे पता चल रहा था कि यहाँ बहुत मेहनत की है आप लोगों ने। जितने जिम्मेदारों ने मेहनत की है उन सबको मुनव्वर जमा का सलाम। आप लोगों ने एजुकेशन के नाम पर ये प्रोग्राम को मुनक्किद किया, और मुझे यकीन है कि आने वाले दिनों में मुझ जैसे बहुत से मोटिवेशनल स्पीकर्स को आप यहाँ पर बुलाएंगे। मोटिवेशन क्या चीज़ होती है? ये जिनके पास बैंक बैलेंस होता है, जिनके पास पैसे होते हैं, शायद उन्हें बहुत लेट समझ में आए, लेकिन गरीब जो लोग हैं, जिनके बच्चे बिगड़े हुए हैं, उन्हें पता होता है कि बच्चों को मोटिवेशन की कितनी सख्त ज़रूरत है। और जिनके बैंक में अकाउंट्स हैं और उन अकाउंट्स में करोड़ों रुपए हैं, वो बेफिक्री से जिंदगी गुजारते हैं, लेकिन जब उनके बच्चे जवान हो जाते हैं, 15 साल, 18 साल, 20 साल, 22 साल में जाते हैं, और जब गुनाह में मुलविस हो जाते हैं और वालिदैन की बात बिल्कुल भी नहीं सुनते हैं, तो तब उन्हें उनकी दौलत फीकी लगने लगती है। तब वो तलाशते हैं कि कोई ऐसा बंदा मिल जाए, कोई टीचर मिल जाए, कोई आलिम दीन मिल जाए, कोई मोटिवेशनल स्पीकर मिल जाए, जो मेरे बच्चे को राह पर ले आए, डायरेक्शन सही मिले उसे। लिहाजा हमारे बच्चे अच्छे हैं, बिगड़े हुए हैं, हर हाल में मोटिवेशन की सख्त जरूरत है, क्योंकि आज अच्छे हैं तो कल का पता नहीं कल कैसे होने वाले हैं। क्योंकि बिगड़ने में वक्त नहीं लगता है, बनने में सदियां लग जाती हैं, लेकिन बिगड़ने में एक पल काफी है। इतनी तेजी से नौजवान बच्चे बिगड़ते आ रहे हैं, और उन पर नजर होना बेहद जरूरी है, और कंटिन्यूस नजर रखना बेहद जरूरी है। और ये जिम्मा सब जिम्मेदारी पेरेंट्स की है। और मुझे यकीन है कि मैं जो आज बातें आप लोग के खिदमत में रखूंगा, इंशाअल्लाह ये मैं मेरे एक्सपीरियंस से आपके सामने रखता हूँ। मैं 2008 में पढ़ाना शुरू किया। उससे पहले मैं फार्मासिस्ट था, गवर्नमेंट फार्मासिस्ट। वो जॉब छोड़कर मैंने इस प्रोफेशन को चुना, और जब मैं टीचर बनने की कोशिश की है, 3.5 साल बड़ी सख्त मेहनत करके मैंने ग्रामर सीखा, अंग्रेजी के कवायद सीखे,
सीखने के बाद जब पढ़ाने का जज्बा मुझ में पैदा हुआ और स्कूल्स में जाने लगा, पूछने लगा कि मुझे मौका दीजिए, मैं बच्चों को पढ़ाना चाहता हूँ, तो सारे स्कूल्स के दरवाजे मुनव्वर जमा के लिए बंद थे, कोई खोलता नहीं था। पहले मेरा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पूछते, मैं कहता मैं फार्मासिस्ट हूँ, तो वो लोग बोलते कि क्या आप बीएड किए हैं? मैं कहता कि मैंने बीएड नहीं किया। तो सारे स्कूल्स के दरवाजे मुनव्वर जमा के लिए बंद थे। तो फिर मैंने हिम्मत नहीं हारी है, मैं हैदराबाद शहर छोड़कर गांव जाने लगा, छोटे छोटे विलेजेस जाने लगा, स्लम्स जाने लगा और स्लम्स में मैंने पढ़ाना शुरू किया। और आज 2023 में वो जो जितने स्कूल दरवाजे मुनव्वर जमा के लिए बंद किए थे, वो लोग 5-5 मिनट के लिए तरसते हैं कि आप 5 मिनट के लिए सही हमारे स्कूल आए। तो मैं यहाँ शेरनी भगाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, प्यारे नौजवान बच्चों, आपके दिलों में, सीनों में ख्वाब है, और जब मुश्किलात आते हैं अपने करियर को संवारने में, तब आपने हिम्मत नहीं हारना है, आपने कोशिश करना है, जगह बदल कर कोशिश करना है। जिस जगह आपकी दाल नहीं जल रही है वहां से छोड़कर दूसरी जगह जाएं, लेकिन अपने ड्रीम को ना छोड़ें, अपने मिशन को ना छोड़ें, अपने स्किल्स को डेवलप करें, इससे आपकी पहचान होगी। अभी इंस्पेक्टर साहब अतुल सोनारा साहब ने मुझे चैलेंज दिया है और आप लोग को भी चैलेंज, और वो जो बच्चे मुलविस है ड्रग्स में, उनको तो अल्लाह की और भगवान की कसम खाकर वार्निंग भी दी है कि मैं बख्शूंगा नहीं, मैं छोड़ूंगा नहीं। ये कितना दर्द लेकर आपने कहा होगा। ये वही पेरेंट्स को पता है जिनके बच्चे ड्रग्स में इन्वॉल्व हैं। अदरवाइज हम लोग बहुत खुशी से जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन कब बच्चा ट्रैक छोड़ देगा, डिविएट हो जाएगा, हमें पता नहीं है। तो पहले मैं मेरे अब्बा हुजूर की एक छोटी सी टीचिंग मैं आपके इल्म में ले आना चाहता हूँ। फिर जिस मकसद से मुझे यहाँ पर बुलाया गया उस पर मैं बात रखता हूँ इंशाअल्लाह। यूजुअली 10वीं जमात के बाद, 12वीं जमात के बाद स्कूल से कॉलेज में एडमिशन होता ना नौजवान बच्चों का, बच्चियों का, वहां 90% बिगड़ जाते हैं, क्रीम सिर्फ 10% रह जाता है। स्कूल की जिंदगी बिल्कुल अलग। स्कूल में डिसिप्लिन होता है, स्कूल में टीचर से खौफ होता है, डर होता है, लेकिन जैसे यूनिफॉर्म हट जाता है, कलर ड्रेस में आते हैं और कॉलेज में जाने लगते हैं नौजवान बच्चे, तो पहले तो ड्रेसिंग चेंज हो जाती है, साइकिल मिलता है स्कूल से, उनको बाइक मिलते हैं। अब वहाँ कितने गुनाहों में वो लोग मुलविस होते हैं। हम लोग जब कॉलेज में थे तो 12th के बाद ग्रेजुएशन में जो बच्चे होते ना, वहां से बिगड़ना चालू होता था। लेकिन मैंने 3 लाख बच्चों को पढ़ाया है, 22 स्टेट्स में मैंने वर्कशॉप किए हैं, पूरे हिंदुस्तान के 22 स्टेट्स में। और एक दिन जैसे आज सूरत आया ना, ऐसा लेक्चर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, 40-40 दिन जाकर आसाम में, जोधपुर में, यानी राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, हरियाणा में, कर्नाटका में, 22 ऐसे स्टेट्स में जाकर मैंने वर्कशॉप किए हैं। मैं पूरे दावे से कह सकता हूं कि जो बच्चे 20 साल में बिगड़ते थे, इस जमाने में वो 10 साल में बिगड़ रहे हैं। जो गुनाह 20 साल में किया करते थे आज से 20 साल पहले, उससे जायद गुनाह 10 साल के बच्चे करने लगे हैं। आप इमेजिन करें, वो जब 20 साल तक पहुंचेंगे वो टोटली कोलैप्स रहेंगे, टोटली बिगड़ जाएंगे। तो मैं जब 12th पास करके ग्रेजुएशन में गया तो मैं दोस्तों के साथ खड़ा हुआ था, मेरे अब्बा हुजूर गुजरे, उनकी नजर पड़ी, सब लोग सिगरेट पी रहे थे, मैं नहीं पी रहा था, दोस्त पी रहे थे। तो शाम में जब आया मुझे पता चला कि मेरे साथ तो वालिद साहब फुटबॉल खेलने गए आज। तो वालिद साहब ने मुझे डांटा नहीं, मुझे मारा नहीं, मुझे बिठाकर कुर्सी पे कहा कि बेटा
میں میڈیکل فیلڈ سے ہوں، فارماسسٹ ہوں. گھر کے سامنے روزانہ شام میں عصر سے مغرب تک بیٹھتا ہوں. چھوٹے بڑے ہندو مسلمان جو بھی جاتے ہیں ان کو روزانہ کاؤنسلنگ کیا کرتے تھے کہ شراب نہیں پینا، سگریٹ نہیں پینا، گٹکا نہیں کھانا. ایسے شرابیوں کی کاؤنسلنگ کرتے تھے جو یقین 1000% کہ یہ بندہ کبھی شراب چھوڑنے والا نہیں، جس کو ابلس بوزر کہتے ہیں، یعنی اب وہ تصور بھی نہیں کر سکتا کہ میں بنا شراب جی سکتا ہوں. ایسے شرابیوں کی بھی کاؤنسلنگ کرتے تھے. تو وہ مجھے کرسی پر بٹھا کر ایک بات بولے ہیں جو آج تک یاد ہے. نوجوان بچوں، اسے بہت غور سے سننا آپ لوگ. میرے ابا حضور نے کہا تھا کہ بیٹا میں روزانہ کاؤنسلنگ کرتا ہوں کہ یہ سگریٹ، یہ ڈرگز، یہ پان، یہ گٹکا اور مزید یہ شراب ایسی چیزیں نہیں پینا. اور آج میں نے آپ کو آپ کے دوستوں کے ساتھ کھڑے ہو کر دیکھا سگریٹ پیتے ہوئے، تو میں نے والد صاحب سے کہا کہ میں نہیں پی رہا تھا. تو تب والد صاحب نے کہا اگر آپ پیتے بھی ہیں نا تو آپ میرے بیٹے ہی رہیں گے. آپ اگر سگریٹ روزانہ بھی پیتے ہو آپ میرے بیٹے ہی رہیں گے، لیکن میرے دل میں آپ کے لیے محبت نہیں رہے گی. وہ بولنا کیا بولنا تھا، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں. شاید میرے مقدر میں ہوتا سگریٹ پینے کا، تب بھی میں سگریٹ کو کبھی ہاتھ نہیں لگا تھا، کیونکہ وہ ایسی موٹیویشنل لائن تھی جو میرے دل میں پینیٹریٹ ہو کر ہمیشہ کے لیے بس گئی ہے. میں نے سوچا کہ والد اگر میرے نہیں ہیں تو پھر اس دنیا میں میرا جینے کا کیا مطلب ہے. میرا والد مجھ سے محبت نہیں کرتا. 800 کروڑ لوگ اس دنیا میں ہیں، وہ لوگ مجھ سے محبت کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں یہ اور بات ہے. میری ماں کہتی ہے کہ میں تجھے نہیں چاہتی. میرا باپ اگر کہہ دے کہ میں تجھے نہیں چاہتا تو اس زمین پر جینا ہی جینا نہیں ہے. وہ تو اللہ کہتا ہے کہ تیرے والدین راضی تو میں راضی. اس کا مطلب صاحب کہ والدین اگر ناراض ہے تو اللہ بھی ناراض ہے. تو کتنے نوجوان بچے آج والدین کو ناراض کر رہے ہیں. اب وہ ناراض کرتے ہوئے آپ عبادت بھی کرتے ہو، آپ نمازیں بھی پڑھتے ہو، آپ انجینئر بھی بن جاتے ہو، آپ ڈاکٹر بھی بن جاتے ہو. اللہ کے نزدیک قابل قبول عمل نہیں ہے. اسی لیے ہم نے والدین کو سمجھنا ہے. اور میں جو ورکشاپس کنڈکٹ کرتا ہوں میرا فوکس کیریکٹر پر ہوتا ہے. اور کیریکٹر پر بہت سے لوگوں نے بہت زبردست موٹیویشنل کوٹس اور ٹاکس دیے ہیں. 800 کروڑ اس دنیا میں لوگ ہیں اور اللہ نے کم و بیش 18,000 مخلوق بنائے ہیں. اس میں کتا ایک ہے تو کتے میں پھر قسم کئی ہے، ہزاروں قسم کے کتے ہیں. تو وہ 18,000 مخلوق میں وہ 1000 قسم کتوں کی بات نہیں کر رہا ہوں. اس میں کتے کی اگر بات آتی ہے تو کتا ایک ہی قسم ہے. ایسے اللہ 18,000 مخلوق بنائے ہیں اور ان تمام 18,000 مخلوق میں پیسہ بنانا یہ صرف انسانی سیکھا ہے. یہ جانور پیسہ نہیں بناتے ہیں، گھر نہیں بناتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بنا لیتے ہیں الگ بات ہے. یہ بینک اکاؤنٹ بنانا، یہ آدھار کارڈ بنانا، یہ گاڑیوں پہ پھرنا کرنا، یہ صرف اور صرف انسان کرتا ہے. اور دولت سے بے پناہ محبت کرتے ہیں میجورٹی آف دا پیپل اکراس دا ورلڈ. دولت سے کوئی کہے کہ میں دولت سے محبت نہیں کرتا ہوں، ایسے بہت کم لوگ ہیں. اگر کسی کے پاس 10,000 کروڑ ہے اور اسے بیماری آ جائے اور دنیا کے تمام ہاسپٹلز میں جا کر وہ علاج کر رہے ہیں اور علاج ہو نہیں رہا ہے اور ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کہ کبھی بھی مر سکتا ہے، تو کبھی بھی مر سکتا ہے، اور اچانک ایک آدمی آ کر کے کہ میرے پاس آپ کا علاج ہے لیکن بڑا مہنگا علاج ہے، آپ کو 10,000 کروڑ دینا پڑے گا. تو اپنی جان بچانے کے لیے وہ جس سے پاگل پن تھا اس کو پیسے بنانے کا جنون تھا، اس نے اپنے والدین کو ترک کر دیا، دوستوں کو دور کر دیا، نشہ تھا اس کو پیسے بنانے کا. وہ سارا پیسہ لے آ کر پھینک دے گا اس کے ہاتھ میں، میری جان بچا لے تو. اب یہاں
پیسے عزیز نہیں ہے اس کو، اس کی جان عزیز ہے. یعنی ہیلتھ کتنی بڑی چیز ہوتی ہے جو اللہ نے ہمیں دی ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ اللہ نے کیا تحفے سے ہمیں نوازا ہے. جو 10,000 کروڑ بھی لٹانے کے لیے تیار بنتا ہے، اور آج ہم لوگ صحت مند ہیں اور ہم ناشکر گزار ہیں اللہ کا. اسی لیے کسی نے کہا کہ ویلتھ از لاسٹ سم تھنگ از لاسٹ. اگر آپ کی دولت جتنی بھی بنا لیا آپ نے، 10,000 کروڑ بھی بنا لیا آپ نے، if wealth is lost، اس نے کہا nothing is lost، آپ نے کچھ نہیں کھویا ہے. مانو کہ آپ 10,000 کروڑ کے مالک ہیں اور اچانک 10,000 کروڑ کی چوری ہو گئی ہے. بہت محنتوں سے آپ نے بنائی ہے، پل بھر میں آپ کی ساری دولت چلے گئی ہے. اور کہنے والا کہتا ہے wealth is lost nothing is lost، اور پھر کہہ رہا ہے health is lost something is lost، یعنی آپ نے کچھ کھویا ہے. پھر تیسری لائن غور فرمائیں، if character is lost everything is lost. اگر آپ کا کیریکٹر نہیں ہے نا تو پھر آپ نے سب کچھ کھو دیا اس دنیا میں. کیریکٹر سب سے بڑی چیز ہے جو سکولز میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں کیریکٹر کا کوئی سبجیکٹ ہی نہیں ہے. میتھس پڑھایا جا رہا ہے، سائنس پڑھایا جا رہا ہے، سوشل پڑھایا جا رہا ہے، اکنامکس پڑھایا جا رہا ہے، اکاؤنٹس پڑھایا جا رہا ہے، کامرس پڑھایا جا رہا ہے، لینگویجز پڑھائے جا رہے ہیں، لیکن کیریکٹر نام کا کوئی سبجیکٹ نہیں ہے اس دنیا میں. اسی لیے گناہ بڑھتے جا رہے ہیں اور والدین پریشان ہوتے جا رہے ہیں. اور ایک مزے کی بات میں آپ کے علم میں لے آنا چاہتا ہوں، بڑے غور سے سننا آپ لوگ. جب اللہ نے انسانوں کو جنت میں جانے کے ایک فارمولا بنایا ہے، اور وہ فارمولے پہ جو بھی چلے گا وہ جنت جائے گا، اس کے لیے اللہ نے ایک لیڈر، ایک ٹیچر کو اس زمین پر بھیجا ہے، وہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ذمہ داری دی گئی کہ انسانوں کو جنت میں لے جانا ہے، بڑی ذمہ داری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شولڈرز پر تھی. رحمت العالمین بنا کر اس زمین پر بھیجا گیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا میسج آتا ہے کہ آپ نے اسلام کی پیاری پیاری باتیں اپنے گھر والوں کو بتائیں. پھر کچھ دن بعد پھر میسج آتا ہے اپنی فیملی ممبرز کو بتائیں. تو اس وقت میں دشمن اسلام بڑے پیچھے لگے ہوئے تھے، سازشیں چلتے تھے مارنے کے، بدنام کرنے کے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی چھپ چھپ کر اپنے گھر والوں کو بتایا کرتے تھے. اور ایک دن آیا کمانڈ اللہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ ابھی چھپ چھپ کر یہ باتیں نہیں بتانا ہے، آپ نے علل اعلان سب کے سامنے بتانا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ پر آئے مکے میں، سارے لوگوں کو جمع کیے، اور جمع کر کے کہنا تو یہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا میسج سیدھے کہ یہ دیکھو یہ اللہ کا میسج ہے آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں. تو اللہ کے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بات کو نہیں رکھا. اب غور فرمائیں، تو اللہ کی بات کو نہیں رکھا تو پھر کیا رکھا؟ رکھنا تو اللہ کا کمانڈ ہے، بادشاہوں کا بادشاہ اللہ یہ بات رکھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے بات نہیں رکھا، پہلے تمام عوام سے پوچھا کہ ہاؤ ڈڈ یو فائنڈ می آل دیز ڈیز. انگلش میں نہیں پوچھا، عربی میں پوچھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ان دنوں آپ مجھے کیسے پائے ہو. ایک وقت یعنی آواز آتی ہے، آواز گونجتی ہے کہ ہم نے آپ کو الصادق الامین مانا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مطمئن نہیں تھے. آج میری کوئی تعریف کرتا ہے تو بڑا خوش ہو جاتا ہوں میں، میرے پر کوئی نعرے لگاتے ہیں تو بڑی خوشی ہو جاتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مطمئن نہیں تھے اس ٹائٹل سے الصادق الامین، بلکہ پھر سے اور ایک سوال کیے کہ اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے دشمن کا لشکر ہے اور آپ پر وار کرنے کے لیے تیار ہے، کیا آپ مانو گے میری بات؟ تو سارے لوگ ایک آواز میں کہیں کہ یا رسول اللہ
ہم نے کبھی آپ کی مبارک زبان سے جھوٹ نہیں سنا، ہم بالکل آپ کی بات مانتے ہیں۔ تو پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کو رکھا، پھر بعد میں اللہ کی بات کو رکھا۔ وہ ذات کیا ہے؟ وہ کیریکٹر ہے۔ آج بڑے سے بڑے کنٹریز کے پرائم منسٹرز، پریزیڈنٹس، پولیٹیشینز، لیڈرز جب الیکشنز میں کیمپیننگ کرتے ہیں، کیا کھڑے ہو کر لاکھوں مجمعوں کو کیا یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا میں نے کبھی جھوٹ بولا ہے؟ کیا کبھی میں نے دھوکہ دیا ہے؟ ان دنوں آپ نے مجھے کیسے پایا ہے بتاؤ؟ یہ فیڈ بیک کوئی لیتے ہیں؟ کوئی لیڈر آج کے دنیا میں یہ فیڈ بیک نہیں لیتے ہیں۔ صرف اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے فیڈ بیک لیا۔ دشمن اسلام نے بھی کہا کہ الصادق الامین، آپ بڑے سچے ہیں اور بڑے ایماندار ہیں۔ پہلے اپنی ذات کو رکھا، پھر اس کے بعد بات کو رکھا۔ اگر ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹیچنگز کو پھیلانا ہے اس دنیا میں، سب سے پہلے ہم نے اپنے ذات کو سدھارنا پڑے گا، اپنے کیریکٹر کو سدھارنا پڑے گا، اپنے اکنامکس کو نہیں، اپنے میتھ کو نہیں، اپنے انگلش کو نہیں، اپنے کامرس کو نہیں، اپنے بزنس کو نہیں۔ سب سے پہلے اگر سدھارنا ہم نے ہے تو اپنے کیریکٹر کو سدھارنا ہے۔ اگر آپ کیریکٹر سدھارتے ہو تو سمجھو آپ یہ پورا پیغام دنیا میں پہنچا سکتے ہیں۔ سوامی وویکانند جی کو ایک برٹشر نے پوچھا تھا، وائی ڈونٹ یو ویئر گڈ کلوتھس اینڈ لک لائک اے جینٹل مین؟ آپ اچھے کپڑے پہن کر ایک جینٹل مین کی طرح کیوں نہیں دکھتے ہیں؟ تو سوامی وویکانند جی نے کہا تھا کہ آپ کے کنٹری میں جینٹل مین ایک درزی بناتا ہے، لیکن بھارت میں ہمارا کیریکٹر ہمیں جینٹل مین بناتا ہے، ہمارا سنسکار ہمیں جینٹل مین بناتا ہے۔ تو یہ کیریکٹر اگر ہم نے بنانا شروع کر دیے ہیں تو سمجھنا کہ ہمارے سارے پرابلم سالو ہو چکے ہیں۔ آج کوئی اسکولز میں، کوئی کالجز میں، کوئی یونیورسٹیز میں کیریکٹر کا کوئی سبجیکٹ نہیں ہے۔ اور میں پیرنٹس کو پہلے کچھ چیزیں ایڈریس کرنا چاہتا ہوں، پھر وقت اگر ملتا ہے مجھے تو اسٹوڈنٹس کو بھی ایڈریس کروں گا انشاءاللہ۔ وہ پیرنٹس کو اس لیے کرتا ہوں، وہ ظاہر سی بات ہے وہ ریلیٹڈ پھر بچوں سے ہی ہے۔ آپ شیخ الحدیث ہیں، آپ فضیلت الشیخ ہیں، آپ سے ملنے دنیا کے کونے کونے سے لوگ آتے ہیں، پھر بھی آپ کا بچہ بگڑ سکتا ہے۔ وہ کیسے بگڑ سکتا ہے؟ جب 10th اور 12th کے بعد کالج میں جاتا ہے، 40 بچے ہوتے ہیں کلاس روم میں، وہ 40 بچوں میں آپ کا لڑکا جو دوستی کرتا ہے یا آپ کی لڑکی جو دوستی کرتی ہے، وہ 3 بندیوں سے ہی دوستی کرتی ہے، پورے 30 دوست نہیں ہوتے اس کے، 3 بچے ہی بڑے یار ہوتے ہیں اس کے۔ وہی 3 بندے، وہی 3 بندیاں آپ کے لڑکوں کو، آپ کے لڑکیوں کو پورا برباد کر سکتے ہیں یا پورا آباد کر سکتے ہیں۔ اٹ ٹوٹلی ڈیپینڈز آن یور فرینڈس۔ جو آپ کے 3 دوست ہیں وہ آپ کو آباد بھی کر سکتے ہیں، وہ آپ کو برباد بھی کر سکتے ہیں۔ دے کین میک یو اینڈ دے کین بریک یو ایز ویل۔ تو یہ والدین کو بڑا فکر مند ہونا ہے کہ وہ 3 بندے جو بھی ہیں ان کا کیریکٹر کیسا ہے، ان کے والدین کیسے ہیں، کیا وہ 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، کیا وہ سگریٹ سے دور ہیں، کیا وہ گندے کاموں سے دور ہے، کہ اس کے 10th میں کتنے مارکس آئے ہیں، پریویس جو کالج میں پہلا یونٹ ٹیسٹ ہوا ہے اس میں اس کے کیا مارکس ہیں۔ یہ والدین کو برابر روزانہ چیک کرتے رہنا ہے۔ آج ہر ایک لڑکی کے ہاتھ میں فون ہے، ہر ایک لڑکے کے ہاتھ میں فون ہے۔ وہ لڑکا جس سے بھی بات کرتا ہے 3 فرینڈ سے، وہ 3 فرینڈز کا پورا ریسرچ کرنا پڑتا ہے آپ کو، تبھی جا کر آپ اپنے بچوں کی تربیت کر سکتے ہیں۔ میں نے 3 لاکھ بندوں کو پڑھانے کے بعد اور اس بھارت دیش کا پورا دورہ کرنے کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچتا ہوں کہ اس دنیا میں سب سے ٹفسٹ جاب، سب سے مشکل کوئی اگر کام ہے وہ ایمان کی حفاظت کرنا ہے۔ یہ سب سے ٹف جاب ہے۔ یہ تالی بجانے کی بالکل بھی بات نہیں ہے، یہ ٹفسٹ جاب ہے۔ اور دوسری جو سب سے ٹفسٹ تھنگ ہے
وہ تربیت کرنا ہے بچوں کی. بچے جب پیدا ہوتے ہیں کتنا خوش ہو جاتے ہیں پیرنٹس, لیکن 10 سال کے بعد دیکھیں خون کے آنسو رونے لگتے ہیں بچوں کی حرکت کی وجہ سے. تربیت کرنا اس دنیا میں سب سے بڑا پرابلم ہے آج کے دور میں. والدین پریشان ہیں. 10 پیرنٹس میں 7 کسی بھی حال ہر طرح سے پریشان ہیں. ایک دور تھا بڑے خوش تھے, لیکن 10 12 سال 15 سال کے بعد وہی بچوں کو لے کر والدین رو رہے ہیں. علاج نہیں ہے. انسپیکٹر صاحب نے جو کہا ہے وہ تو بس ایسے ہی آپ کے سامنے رکھا ہے. میں نے تو ایسے کتنے بچوں کو دیکھا ہے. ابھی حال میں میرے ہی ورکشاپ میں ایک لڑکا آیا. وہ لڑکا کہہ رہا تھا کہ میں ڈرگ ایڈکٹ ہوں سر, اب میں جینا نہیں چاہتا ہوں, میں مرنا چاہتا ہوں. اور وہ لڑکا اسنیک بائٹ کر کے ہوتا ہے ڈرگ. 4000 5000 میں ایک سانپ ہوتا ہے, وہ کاٹتا ہے زبان پر, اور وہ کاٹنے کے بعد 3 دن مسلسل بے ہوش ہو جاتے ہیں. غنودگی میں زندگی ہوتی ہے 3 دن پورے. میں نے پوچھا کہ تو 3 دن بے ہوشی کی حالت میں گزارتا ہے, گھر میں تجھے جگاتے نہیں؟ تو اس نے کہا کہ نہیں ہم لوگ ہوٹل میں جاتے ہیں, اور اویو کے ہوٹل ہم لوگ بک کر لیتے ہیں, اور وہاں اسنیک بائٹ کوئی بھی لا کر دیتا ہے, اور 3 دن ہم لوگ بے ہوش ہوتے ہیں. ہمیں اچھا لگتا ہے. غنودگی میں پتہ ہی نہیں چلتا کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے. اب آپ سوچیں کہ وہ 3 دن بے ہوش پڑا ہے. میں نے اس بچے سے پوچھا کہ بیٹا تو بے ہوش تھا, یہ بات سمجھ میں آتی ہے, لیکن تیرے والدین کیوں بے ہوش ہیں؟ کوئی 3 دن تک بات نہ کرے والدین سے, اور والدین مست اپنی زندگی میں ہیں. اسی لیے ایسے بچے اور تباہ ہوتے جا رہے ہیں. آپ ہاتھ میں فون آپ نے تھما دیا, اور جو چاہے وہ بچے کیے جا رہے ہیں. ایکسکرشن کے نام پہ نکلے جا رہے ہیں, پکنک کے نام پر نکلے جا رہے ہیں. کوئی 12 بجے گھر آ رہا ہے, کوئی 2 بجے گھر آ رہا ہے, کوئی 3 بجے گھر آ رہا ہے. تو تباہ ہونے والا ہے. تو تمام نوجوانوں سے میں اپیل کرتا ہوں کہ آپ لوگ اپنی زندگی کو غنیمت سمجھیں. جو اللہ نے آپ کو زندگی دی ہے یہ کامیاب ہونے کے لیے دی ہے, برباد ہونے کے لیے اللہ نے آپ کو یہ زندگی نہیں دی ہے. آپ بڑے پریشس ہیں, آپ بڑے انمول ہیں. آپ کو معلوم ہوگا ضرور کہ زندگی کیا چیز ہے, لیکن یہ کب پتہ چلے گا جب آپ 30 سال 40 سال کو جا کر آپ زندگی کو دیکھتے ہو, تب آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ زندگی کتنی مشکل ہے. تو یہ جو دوست کی بات میں کہہ رہا تھا کہ 3 دوست ہوتے ہیں, یہ تمام امیوں کو, یہ تمام ابوؤں کو یہ آج سے اس مشن پر لگنا چاہیے کہ میرے بیٹا اس کے 3 کون بچے دوست ہیں, میری بیٹی اس کے 3 کون سہیلیاں ہیں. اس کا انسٹاگرام جا کر دیکھیں وہ کن سے چیٹنگ کرتے ہیں, وہ کیسی چیٹنگ کرتے ہیں. میرے یہاں تو بچیاں بھی کچھ آتی ہیں, برقعے میں انگلیاں نہیں نظر آتی ہیں, آئی بالس کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا ہے, لیکن بعد میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک لڑکی 10 20 بچوں سے چیٹنگ کر رہی ہوتی ہے. وہ والدین کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے. مست زندگی والدین گزار رہے ہیں.